अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड का। तो गाइस, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही है। इतनी मेहनत से आपके लिए ये स्टोरी लिखी जाती है और वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये पसंद नहीं आ रही है। कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कमेंट्स भी नहीं आ रहे। तो प्लीज़ गाइस, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ें ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ, और शेयर भी करें। प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट करें। तो चलें, मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। नावल जान हो तुम, एपिसोड 4 बाय मुंतहा जहान। कितने दिन गुजर गए थे, लेकिन बिलाल की मौत को अंशरा भूल ही ना पाई थी। उसका दोस्त अली आज काफ़ी वक्त अंशरा के पास बैठा बिलाल की बातें करता रहा, जबकि उस सारे वक्त के दौरान अंशरा बिल्कुल चुप रही। मुझे इस जगह ले चलो अली, जहाँ ये सब हुआ। अंशरा की दर्द भरी आवाज़ पे अली चमका और फिर अंशरा को अपनी बाइक पे लिए वो उस जगह पहुंचा जहां बिलाल के साथ वो हादसा हुआ था। उस जगह ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और ऐसी जगह थी जहां पे अगर कुछ भी हो तो सभी की नज़रों में वो फ़ौरन आ जाए। तो बिलाल के साथ हुआ हादसा किसी ने ना देखा होगा, कोई मेरे भाई को बचाने ना आया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अंशरा को भी अभी तक मिल नहीं रहा था। इस जाए वकूफ़ पे खड़े होते वो अपने आंसू ना रोक पाई। यही वो जगह है आपी जहाँ बिलाल ने दम तोड़ा था, अली ने कर्ब से कहते अपना रुख मोड़ा था। कैसे वो बोलता कि इस तरह बिलाल ने उसकी आंखों के सामने चार खाई थी। अंशरा घुटनों के बल ज़मीन पे बैठती चली गई। उस जगह को हाथ लगा के देखा जहाँ अभी भी कहीं एक जगह खून के धब्बे मौजूद थे। मेरा बिलाल, अंशरा फिर से रो दी। मैंने मना भी किया था आप ही के मत जाओ, लेकिन वो ना माना। एक लड़की थी जिसका गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, बेचारी की बुरी हालत थी, उसे ही बचाने। लेकिन देखते ही देखते सब अली भी रो दिया। अंशरा ने सख्ती से लब भींचे। जिन जालिमों ने ये सब किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खाती हूँ बिलाल, जब तक तुम्हारे कातिलों को ढूंढ कर ऐसी ही मौत ना दे दूँ, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। दिल ही दिल में तहिया करती वो उठी थी, मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है, बिलाल के कातिलों को ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतारना। अंशरा अली की जानिब पलटी। क्या तुम इन्हें जानते हो जिन्होंने ये सब किया? अंशरा के सवाल पे वो थमा। नावल जान हो तुम, एपिसोड 4 बाय मुंतहा जहान। आज एक हफ़्ता हो चुका था इस हादसे को। ज़ीशान हवेली का ही वो के रह गया था, ना किसी से मिलता ना कहीं जाता। रात के पहर वो बैठा अपने बीवी बच्चे को याद करता और सिगरेट फूंकता रहता, जैसे अब यही सब करना उसकी ज़िंदगी का मुश्किल रह गया। नहीं, ज़ीशान अरसल बुरी तरह अपने ही ख्वाब से डरा था। कुछ ही देर पहले उसकी बमुश्किल आंख लगी थी, लेकिन वो सो ना सका। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। कंफर्टर उठा के दूर फेंका और बिस्तर से उठता वो खिड़की के पास आता, उसे खोल गया।
یخبستہ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرائی تو اس کے اندر جلتی آگ کم ہوئی۔ گہرے سانس بھرتا وہ ملکہ کو یاد کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، ہر اس ہستی کو جان سے مار ڈالوں گا جو تمہارے قریب بھی آئے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ مجھے تم اپنے پاس چاہیے ملکہ، ابھی اسی وقت۔ وہ دل ہی دل میں ملکہ سے مخاطب ہوا اور اپنی بات کو عملی جامہ پہناتے وہ گاڑی کی چابیاں اٹھائے آدھی رات کو حویلی سے نکلا اور کچھ ہی دیر میں وہ خان مینشن کے سامنے گاڑی کھڑی کیے گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے ہی ملکہ کا روم دکھائی دے رہا تھا جہاں پردے گرائے ہوئے تھے، کھڑکیاں بند تھیں۔ گاڑی سے موبائل نکالتا وہ ملکہ کو کال ملا گیا۔ ایک بار دو بار وہ بار بار کال ملا رہا تھا جبکہ نظریں اس کے کمرے کی جانب ہی تھیں۔ بالآخر کال اٹھا لی گئی لیکن دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ ملکہ ذیشان کی کرب بھری آواز سنائی دی تو ملکہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ کنول اس کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ آرام سے بستر سے اٹھتے وہ صوفے کی جانب بڑھی اور ایک نظر سوئی ہوئی ماں کو دیکھ موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ کیوں فون کیا آپ نے اس وقت؟ آواز بالکل بے تاثر تھی، یا وہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی؟ ذیشان سمجھ نہ پایا اور شاید نہ وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ مجھے ملنا ہے تم سے، ابھی اسی وقت۔ وہ مدعے پہ آیا۔ ملکہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ تم سن رہی ہو؟ ملنا ہے تم سے، اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ لیکن مجھے نہیں ملنا۔ وہی سرد انداز ذیشان کو اب وہ غصہ دلانے لگی تھی۔ ملکہ 2 منٹ میں باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ ذیشان کی دھمکی پہ ملکہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ کیا وہ باہر خود سے سوال کرتے؟ اس نے پردے ہٹائے اور ونڈو کھول دی۔ تیز اور ٹھنڈی ہواؤں نے پل میں اسے لرزا دیا۔ سامنے ہی وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اوپر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بنا کسی جیکٹ کے وہ ایک سنگل وائٹ شرٹ جس کے اوپری بٹن بھی کھلے تھے۔ اس وقت اس کا بکھرا حلیہ اس بات کا چینک چینک کے غماز کر رہا تھا کہ اسے ملکہ کی ضرورت ہے۔ ملکہ نے کرب سے نگاہیں میچ لی۔ ہاں، وہ بولی تو آواز اس کی بھی کپکپاہٹ کا شکار ہوئی۔ ملکہ میرے پاس آؤ ابھی اسی وقت، وہ دیوانوں کی طرح اس سے فون پہ کہہ رہا تھا، جبکہ ملکہ کا دل اس کی حالت دیکھ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پلیز خان گھر جائیں، وہ چاہ کے بھی لہجہ سخت نہ کر پائیں۔ ہرگز نہیں، نیچے آؤ میرے پاس، مجھے سکون چاہیے، اور تم جانتی ہو ذیشان ارسل کا سکون صرف تم ہی میں ہے۔ وہ بھی تو صدا کا ضدی تھی، بس اپنی منواتا تھا۔ نہیں، آپ جائیں اس وقت، کل بات ہوگی۔ ملکہ پھر بھی نہ مانی۔ تم آؤ گی نیچے یا میں اندر آؤں؟ اس کی دھمکی پہ ملکہ نے پھر سے اسے دیکھا۔ پلیز رات کی اس وقت کوئی تماشا نہ کریٹ کریں، جائیں یہاں سے۔ ملکہ غصے سے بولتی کال کاٹ گئی۔ ذیشان نے ایک نظر اسے دیکھا جو اب اس کی طرف سے پشت کر گئی تھی۔
یہی بات ذیشان ارسل کے دماغ میں جا لگی اور پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ہان مینشن میں داخل ہوا۔ ملکہ اندر داخل ہوتے ہی چلایا تھا۔ ملکہ دل تھامے بیٹھی رہ گئی۔ آفتاب شیرخان ذیشان کی آواز پہ اٹھتا باہر آیا۔ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل تھے۔ مونس اور ہانی بھی آوازیں سنتے کمرے سے باہر آئے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ ذیشان ارسل کی اچانک آمد پہ آفتاب شیرخان غصے سے للکارا۔ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، وہ بھی دو بدو ہوا۔ کہاں دبنے والا تھا وہ؟ جبکہ پرچھائی تھی وہ آفتاب شیرخان کی۔ ملکہ کہیں نہیں جائے گی، اس لیے بہتر ہے تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آفتاب شیرخان بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے بولا۔ میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، مجھے میری بیوی واپس کر دیں، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ تم بابا، اس سے پہلے کہ آفتاب کچھ کہتا، ملکہ کی پکار پہ وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ وہ کنول کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذیشان اس کے بابا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی ذیشان اس کے معاملے میں کسی کی نہیں سنے گا۔ وہ اسے لینے آیا تھا تو لے کے ہی جاتا، بحث سے بات بگڑ سکتی تھی۔ بابا، مجھے جانا ہے۔ ملکہ کے اچانک فیصلے پہ آفتاب شیرخان دنگ ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 4 بائے منتہا چوہان۔ آپ چاہتے کیا ہیں مونس؟ مجھے بتا دیں، میں وہی کر لوں گی۔ ہانی زچاتے بولی۔ جو کچھ آج ہوا اس کے بعد مونس اسے گھر چھوڑتا غصے سے نکل گیا تھا، اور رات کو کمرے میں آیا جب سب سو رہے تھے، لیکن ہانی اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی ہانی کو بازو سے دبوچے اپنے سامنے کر گیا۔ اس کا غصیلا انداز دیکھ ہانی اندر ہی اندر سہم گئی تھی، لیکن بظاہر بہادر بننے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ گراتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بولا، ٹھیک ویسے جیسے آپ نے سوچا، مہک کے لیے۔ دو بدو جواب آیا، بھولو مت تم عورت ہو، اور ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے لیے سوچنا بھی گناہ ہے، اور تم، یہ سارے گناہ ہم عورتوں کے کھاتے میں ہی آتے ہیں۔ ہانی نے خود پہ بمشکل قابو پاتے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتے پوچھا، آپ مجھے خود سے الگ کر رہے ہیں مسٹر مونس آفتاب خان، اس لیے اب کسی سوال جواب کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ آپ اپنی زندگی میں آزاد ہیں اور میں اپنی زندگی میں آزاد۔ مونس نے اس کا منہ غصے سے دبوچا۔ دیتا ہوں تمہیں آزادی، بہت شوق ہے نا تمہیں آزاد ہونے کا، تو تمہیں زندگی سے ہی آزاد کر دوں گا، لیکن اپنے رشتے سے آزادی تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ مونس جنونی انداز میں بولتا ہانی کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اور رہی بات مہک کی،
تو وہ تو تمہاری اب سوتن بنے گی، تم خود اسے دلہن بنا کے میری زندگی میں شامل کرو گی، لیکن تمہیں مونس آفتاب خان سے رہائی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ اپنی آخری سانس تک تم میرے نکاح میں رہو گی، میرے نام کے ساتھ جڑی رہو گی۔ مونس غصے سے کہتا، اسے جھٹکے سے چھوڑتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ وہ سوکن سی بیٹھی رہ گئی۔ باتھ روم سے باہر نکلا تو ہانی کو اس بار نظر انداز کرتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بال سنوارنے لگا، لیکن اس کا دلکش سراپا مونس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف پیش قدمی کرتا، باہر سے شور کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے اور آگے پیچھے دروازے کی جانب بڑھے، جہاں شہزان ارسل آفتاب شیر خان سے بحث کر رہا تھا۔ مونس نے آگے بڑھ کے بیچ میں بولنا چاہا کہ ہانی نے اس کی کلائی پہ دباؤ ڈالے روک دیا۔ وہ لب بھینچتا پہلے ہانی کو پھر سامنے کھڑے ذیشان کو دیکھتا رہ گیا۔ ملکہ کے اچانک کیے گئے فیصلے سے سب کو ہی حیرانی ہوئی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ملکہ؟ اس شخص کے ساتھ تو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ آفتاب شیر خان کو راتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، بابا مجھے جانے دیں پلیز۔ ملکہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ کنول نے آگے بڑھ کے آفتاب کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا اور ملکہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملکہ آنسو پوچھتی اپنے باپ کے پاس آئی، جو ناراض سے رخ پھیر گئے، پھر بھی آگے بڑھ کے ان کے سینے سے لگی تو آفتاب زیادہ دیر دوری نہ بنا سکے اور اسے سینے سے لگائے اس کے سر پہ بوسہ دیتے ذیشان کو دیکھنے لگے۔ میری بچی کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو نہیں بخشوں گا، یاد رکھنا۔ ذیشان کو وارن کرتے وہ ملکہ کو جانے کی اجازت دے گئے تھے۔ ملکہ آگے بڑھ کے مونس اور ہانی سے ملی، مسکراتے ہوئے مونس سے پیار لیا اور ہانی کو گلے سے لگاتی وہ ماں سے ملی تھی۔ ہمیشہ خوش آباد رہو اپنے گھر۔ ان کی دعا پہ ملکہ نے چونکہ انہیں دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ ملکہ ان سب پہ ایک الوداعی نگاہ ڈالتے ذیشان کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ ذیشان نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھاما تو وہ چومتے ہوئے ذیشان کو دیکھنے لگی۔ ذیشان اسے لیے خان منشن کی دہلیز پار کر گیا۔ کنول کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ آفتاب خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 4 بائی منتہا چوہان۔ ملکہ خان حویلی پہنچتے ہی ملکہ نے بنا ذیشان کی طرف ایک نظر دیکھے کمرے کا رخ کیا۔ ذیشان اس کے پیچھے ہی روم میں جاتے اسے پکار گیا۔ ایک پل کو ملکہ کے قدم تھمے تھے لیکن وہ ذیشان کی جانب مڑی نہیں تھی۔ ذیشان دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، تب بھی ملکہ نے اسے ایک نظر نہ دیکھا۔ ذیشان نے اس کی ٹھوڈی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی پلکیں جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ذیشان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا، اتنی شدت سے اسے اپنے ساتھ لگایا کہ ملکہ کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پہ تشنہ لب رکھے تو اس نے پلکیں اٹھاتے ذیشان کو دیکھا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ ذیشان اس کی آنکھوں پہ باری باری لب رکھتا اس پہ اپنی محبت کا سحر پھونکنے لگا تھا۔ نہیں نہیں کروں گی معاف، وہ نروٹھے لہجے میں بولی، ساری زندگی معافی
مانگوں گا لیکن تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اسے واپس باہوں میں بھرتا، وہ گہرا سانس بھرتا، اس کے بالوں پہ لب رکھتا، اس کی کمر سہلانے لگا۔ ملکہ نے بھی اب بنا کوئی مزاحمت کیے خود کو ذیشان کی پناہوں میں سونپ دیا۔ اتنے دنوں سے وہ اس پناہ کی تلاشی تھی۔ سب اس کے پاس تھے لیکن وہ پھر بھی بے سکون تھی۔ آج ذیشان کی باہوں میں آتے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اگر اس نے اپنا بچہ کھویا تھا تو کھویا ذیشان نے بھی تھا۔ اس کے پاس تو سب تھے اس کا دکھ بانٹنے کے لیے، لیکن ذیشان وہ تو اکیلا تھا اور اس اکیلے پن میں وہ کچھ کر نہ دے، اس لیے وہ ذیشان کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کی باہوں میں خود کو پرسکون ہوتا محسوس کرتی وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ان کچھ دنوں میں وہ کتنا بدل گیا تھا۔ کبھی رز پہ ایک شکن تک نہیں آنے دینے والا شخص اس وقت رف کلیے میں کھڑا بکھرا بکھرا سا لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ اگر میں نہ آتی تو آپ کیا کرتے؟ دھیمے لہجے میں پوچھتی۔ وہ ذیشان کو اپنے قریب آنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ معلوم نہیں، لیکن اب ایک لمحہ نہیں جی سکتا تمہارے بنا۔ وہ دل سے کہتا، اس کے گلابی لبوں پہ جھکتا، اس کی سانسوں کو انہیل کر گیا۔ ملکہ تو اس اچانک آت پہ لڑکھڑاتی اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئی۔ تشنگی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ذیشان کی قربت میں ایک بار وہ پھر پگھلتی چلی گئی تھی۔ مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، سنا آپ نے؟ وہ غصے سے پوری آواز میں چلائی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے نرم و نازک گال پہ رسید ہوا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ 1 منٹ سے پہلے کاٹ کے کتوں کو کھلا دوں گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ کہنے کو وہ اس کا بھائی تھا، اس پہ جان نچھاور کرتا تھا، لیکن اس ایک معاملے میں وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ روتی نہ تو کیا کرتی۔ حشام کے ساتھ تمہارا نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے بعد میں ختم کر دو، شوہر ہے وہ تمہارا، نکاح میں ہو تم اس کے، مالک ہے وہ تمہارا، سمجھی؟ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد رخصتی ہے تمہاری اس کے ساتھ۔ کسی قسم کی بدمزگی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ وہ انتہائی غصے سے کہتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ ارہا وہیں روتے ہوئے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا۔ مجھے اور منتہا چوہان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔